जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे। अल्लाह पाक हम सब को जिन्नाती मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुनते हैं दो दोस्तों के साथ होने वाला भयानक और खौफनाक वाक़या, जहां उनका दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि जिन था और उन्होंने कैसे हिम्मत करके अपनी ज़िंदगी को बचाया। ये वाक़या हमें भेजा है जाजिब ने, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के शहर साहिवाल से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये वाक़या आज से तकरीबन 22 साल पुराना है, जब मैं और मेरा अज़ीज़ दोस्त अजमल अपने गांव से काम के सिलसिले में कराची गए थे। हम दोनों बचपन से ही बहुत गहरे दोस्त थे। हमारे घर वाले भी आपस में काफ़ी अटैच थे। जब बड़े हुए तो गांव में कोई भी मुनासिब काम नहीं मिल रहा था। तभी मैं और अजमल हम दोनों ने फ़ैसला किया कि हम कराची जाकर कमाएंगे, मगर हमें नहीं पता था कि कराची में हमारा इंतज़ार कौन कर रहा है। हमने कराची में बहुत धक्के खाए, बहुत जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया और आखिरकार हम दोनों की नौकरी एक ही कंपनी में हो गई, जो जूते बनाने का काम करती थी। हम दोनों ने पूरा 1.5 महीना कराची में रोड के ऊपर गुजारा। वहाँ किराए का मकान मिलना ऐसा था जैसे कोहिनूर ढूंढना हो। आखिरकार हमें हमारी फैक्ट्री से ज़रा दूर एक कच्ची आबादी में मकान मिल गया, जिसका माली मकान दूसरे इलाके में रहता था। वो घर बस एक कमरे, सहन, किचन और एक ही बाथरूम पर मुश्तमिल था, मगर हमारे लिए गनीमत था, क्योंकि आज तक हमने जो भी घर देखा था वहाँ के माली मकान अकेले 2 लड़कों को घर देने से साफ साफ इनकार कर देते थे। ये पहला घर था जहाँ के माली मकान ने इस किस्म का कोई भी मसला खड़ा नहीं किया था। हमने तनख्वाह आने पर 2 चारपाइयाँ ख़रीद लीं और ज़रूरत का कुछ बर्तन ख़रीद लिए थे। शुरू के 10-15 दिन तो बहुत सुकून से गुजरे। हम भी बहुत सुकून में आ गए थे कि हमें कराची में एक मकान मिल गया है, मगर ये सुकून बस कुछ दिन का था, ये हमने कभी नहीं सोचा था। इस खौफनाक वाक़ये की शुरुआत उस दिन शुरू हुई जब मुझे कंपनी से अचानक बिना नोटिस के निकाल दिया गया। मैं बहुत परेशान रहने लग गया था कि क्या करूं। आखिरकार मैंने तंग आकर एक गिफ्ट सेंटर में सफाई की जॉब कर ली थी। एक दिन मैं घर आया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। सहन के बिल्कुल सामने मौजूद किचन में मुझे एक औरत बैठी हुई नज़र आई, जिसका चेहरा दूसरी तरफ था। मैं उसको देख नहीं सक रहा था। मुझे उसको देखकर बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन है और यहाँ क्या कर रही है। इतने में ही वो उठी, उसने मुझे देखा और कमरे में चली गई। वो औरत नहीं बल्कि 22 साल की बहुत खूबसूरत और नौजवान लड़की थी। मैं उसी वक्त घर से बाहर आकर मेन गेट पर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि ये कौन है। आज से पहले तो कभी इसको नहीं देखा, ये हमारे घर में कैसे आई। हम शरीफ लड़के थे। अगर मोहल्ले में किसी को भिनक भी पड़ जाती कि हमारे घर में एक जवान लड़की मौजूद है तो सब लोग हमें जूते मारकर निकाल देते, क्योंकि 2 जवान लड़कों के घर में कोई लड़की बिना रिश्ते की क्या कर रही है। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि क्या पता ये अजमल की जानने वाली हो। वो जिस फैक्ट्री में काम करता है वहाँ काम करती हो। इसका मतलब अजमल भी अंदर ही होगा। मैं मेन गेट से अंदर घर की तरफ झांका और अजमल को आवाज़ देने लगा कि अजमल बाहर आओ। कि इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैं डर गया और पीछे देखा तो मेरी दिमाग झुरझुरा गया, क्योंकि मेरे पीछे कोई और नहीं बल्कि अजमल खड़ा हुआ था, जो अभी अभी मेरे सामने ही फैक्ट्री से आया था। उसके हाथ में घर का कुछ सामान था। वो मुझे बोला, भाई अपने ही घर में चोरों की तरह क्यों झांक रहा है? क्या मेरा इंतज़ार कर रहा था तू? मैंने उसको गुस्सा किया और कहा कि अंदर कौन लड़की है और हमारे घर में क्या कर रही है? तो वो बोला, क्या बोल रहा है, कौन लड़की? मैं नहीं जानता हूँ किसी भी लड़की को। मैंने हैरानी से कहा कि अगर तू नहीं जानता है तो वो लड़की कौन है और वो हमारे घर में क्या कर रही है? मैंने खुद उसको किचन में देखा है। अजमल ने कहा, भाई साफ साफ बता, क्या कहना चाह रहा है तू? मैंने सब तफसील उसको बताई कि जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने 20 से 22 साल की उम्र की लड़की को किचन में देखा। फिर वो मुझे देखते हुए कमरे में दाखिल हो गई। अभी मैंने ये कहा ही था कि अजमल बोला, भाई ये क्या कह रहा है, चल जल्दी अंदर चल। कौन है जो बिना इजाज़त के घर में दाखिल हो गई? तुझे पता है ना, अगर किसी को पता चला तो सब हम पे ही शक करेंगे कि हम ही ख़राब हैं। मैं और अजमल जल्दी से अंदर आए और कमरे में गए तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। वहाँ किसी को ना देखकर मैं बिल्कुल बौखला गया था। ये कैसे हो सकता है? वो लड़की मेरी आंखों के सामने कमरे में दाखिल हुई थी।
پھر کہاں چلی گئی جبکہ میں گیٹ پر ہی تو تھا؟ اجمل نے جلدی سے جا کر کچن میں دیکھا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ اجمل کو لگا کہ میں اس کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، مگر میں نے اس کو کہا کیا پاگل ہو گیا ہے تو؟ میں ایسا مذاق کروں گا؟ خیر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی کہاں گئی، اس کو زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اجمل نے کہا اب ان باتوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ۔ ہم نے کھانا کھایا مگر میرا ذہن وہیں اٹکا ہوا تھا کہ یہ جو بھی ہوا تھا وہ سب خواب تھا یا حقیقت، کیا وہ میرا وہم تھا؟ اسی رات ہم دونوں گہری نیند سو رہے تھے کہ مجھے اچانک اپنی چارپائی پر اپنے ساتھ کسی کے لیٹنے کا احساس ہوا۔ مجھے کسی کی گرم سانسوں کا احساس صاف صاف ہو رہا تھا۔ مجھے لگا شاید اجمل میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا ہے، مگر اجمل تو ہمیشہ اپنی چارپائی پر ہی سوتا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ بس پھر کیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے جو منظر موجود تھا وہ مجھے مارنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے دیکھا کہ میری چارپائی پر بے حد خوفناک شکل والی مخلوق لیٹی ہوئی ہے اور اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہیں کہ وہ چارپائی سے نیچے لٹک رہی ہیں۔ میں نے اسی وقت چیخ مار دی اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اجمل میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اجمل نے کہا کہ کیا ہوا تھا تجھے؟ مجھے سب یاد آ گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اسی خوفناک مخلوق کا چہرہ آ گیا۔ میں پھر سے خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے اجمل کو سب بتایا تو وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا پتہ تو نے کوئی خواب دیکھا ہو، مگر اس بار میں بالکل بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا کہ وہ سب میرا خواب یا وہم تھا۔ میں نے اجمل کو کہا یار تو یقین کیوں نہیں کر رہا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تو جو بتا رہا ہے وہ سچ ہے تو اس گھر میں کوئی اور مخلوق ہے جس سے ہم بے خبر تھے۔ ہم کل ہی کسی مولوی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی اجمل اور میں محلے کی مسجد والے مولوی صاحب کے پاس گئے اور سب واقعہ ان کو بتایا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ پوچھا کہ کون سے گھر میں رہتے ہو۔ ہم لوگوں نے ان کو گھر کا بتایا تو وہ بولے بیٹا وہ گھر تو بہت خطرناک ہے، اس گھر کو خالی کر دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ تم سے پہلے بھی جو لوگ وہاں آئے تھے ان کے بیٹے کی موت ہو گئی تھی۔ وہاں کے جنات بہت زیادہ حد تک خطرناک ہیں، تبھی وہ گھر آپ لوگوں کو بہت سستے کرائے میں مل گیا ہے۔ آپ لوگ جتنا جلدی ہو سکے وہ گھر چھوڑ دو۔ ہم دونوں نے جب یہ سنا تو مزید پریشان ہو گئے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی بہت مشکلات سے وہ گھر ملا تھا۔ ہم دونوں پریشانی کے عالم میں گھر آئے۔ پورا دن ایسے ہی گزر گیا۔ رات کو ہم دونوں سو رہے تھے کہ ہمیں گھر میں سے کسی کی باتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ اجمل بھی اٹھ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ کمرے کے باہر سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ہم دونوں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے تھے۔ تبھی کچھ دیر بعد وہ آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ ہم نے ہمت کی اور کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ رات کے 3 بجے کا وقت ہوگا۔ پورے گھر میں خوف کی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہم نے لائٹ آن ہی رہنے دی۔ اجمل نے کہا کہ کل کسی عامل کا پتہ کرتے ہیں جو ان چیزوں سے مقابلہ کر سکیں اور ان کا خاتمہ کر سکیں۔ ہم دونوں اللہ پاک کا نام لیتے لیتے لیٹ گئے اور کب آنکھ لگی پتہ نہیں چلا۔ نیند میں اچانک کسی مخلوق نے ہم دونوں کی چارپائی الٹ دی اور ہم دونوں اپنی اپنی چارپائیوں کے نیچے دب گئے۔ وہ اتنا خوفناک ماحول تھا کہ میں آج تک جب بھی یاد کرتا ہوں تو سہم جاتا ہوں۔ جبکہ چارپائی کا وزن اتنا نہیں ہوتا ہے، مگر ہم دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چارپائی پر کسی نے منو وزن ڈال دیا ہو۔ ہم چارپائی کو اپنے اوپر سے ہٹانا تو دور کی بات ہے، ہلا بھی نہیں پا رہے تھے۔ اجمل نے کہا کہ کمرے میں کون ہے؟ یہاں کون ہے؟ چھوڑ دو ہمیں، خدا کا واسطہ ہے چھوڑ دو۔ پھر اجمل نے پوچھا کہ کمرے کی لائٹ تو آن تھی، آف کس نے کی؟ کیونکہ ہمیں کمرے میں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کمرے میں اندھیرا کیسے ہو گیا ہے۔ ہم کافی دیر تک اسی حالت میں لیٹے رہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہوئی تو یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں سے کوئی باہر گیا اور اس کی جاتے ہی چارپائی کا وزن ہلکا ہونا شروع ہو گیا۔ ہم دونوں نے چارپائی اپنے اپنے اوپر سے ہٹائی اور بھاگتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور کسی عامل کی تلاش میں پورا دن گزار دیا۔ پورا دن ہم بہت سے عاملوں سے ملے مگر کوئی سچا نہیں لگا۔ آخرکار شام کے وقت ایک عامل صاحب ملے جنہوں نے کہا کہ بیٹا میں کوئی جعلی کام نہیں کرتا ہوں، جب کام ہو جائے تبھی مجھے پیسے دینا ورنہ نہ دینا۔ انہوں نے ہمیں 4 تعویذ دیے، ان میں سے 2 تو ہمیں پہننے تھے اور 2 کو پانی میں گھول کر گھر میں چھڑکنا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ ہم دونوں ذرا اطمینان میں آ گئے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھر پہنچے تو دیکھا کہ گھر کا سارا سامان الٹا پلٹا ہوا ہے۔ ہم وہ سب دیکھ کر وہیں جم گئے۔ اجمل نے کہا کہ ہمت کر، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم سب صاف کرتے ہیں اور پھر تعویذ والا پانی چھڑکتے ہیں۔
ہم نے سب کچھ سامان سمیٹا، سب گھر صاف کیا۔ ہم دونوں نے تعویذ گلے میں پہن لیے اور 2 تعویذوں کو پانی میں گھول کر چاروں طرف چھڑکا اور پھر سو گئے۔ اچانک رات کو ایک بھیانک چیخ سنائی دی، جس کو سنتے ہی میں اور اجمل چیختے ہوئے اٹھ گئے کہ کیا ہوا ہے۔ اجمل نے فوراً اٹھ کر کمرے کی بتی آن کی تو دیکھا کہ دیوار اور چھت سے خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ ہم یہ سب دیکھ کر ساکت سے ہو گئے تھے۔ وہ چیخ بھی بہت زیادہ بھیانک تھی اور خون کے قطرے گرنا بند ہی نہیں ہو رہے تھے۔ صبح فجر تک وہ خون کے قطرے دیوار اور چھت سے گرتے رہے۔ ہمیں لگا کہ شاید ان تعویذوں کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے اور شاید اب ہمیں سکون ہو جائے گا، مگر وہ ہماری بھول ہی تھی۔ اگلے دن ہم انہی عامل صاحب کے پاس گئے اور ان کو سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، مگر ہم ان کو قید کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ان کو تعویذوں کی وجہ سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ آپ یہ 2 تعویذ اور لے جاؤ اور اس کو بھی چھڑک دینا پانی میں گھول کر۔ ہم دونوں گھر آئے تو اس وقت رات کے 8 بجے کا وقت تھا۔ میں نے جلدی سے تعویذ پانی میں گھولے اور جیسے ہی ان کو لے کر کمرے میں آنے لگا تو بالکل میرے پیچھے ہی بہت خوفناک شکل والی مخلوق کھڑی تھی، جس نے مجھے دھکا دیا اور وہ پانی میرے ہاتھ سے گر گیا اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ اجمل بھاگتا ہوا کچن میں آیا تو مجھے دیکھ کر ڈر گیا۔ مجھے جلدی سے اٹھایا اور کچن سے باہر لے آیا۔ میں اور اجمل ابھی کمرے میں جانے ہی لگے تھے کہ کمرے کا دروازہ زور سے بند ہو گیا اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کمرے میں آگ لگ گئی۔ کمرے کے اندر سے دھواں باہر آنا شروع ہو گیا۔ ہم دونوں وہ آگ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ ہم دونوں چیختے چلاتے گھر سے باہر گلی میں آ گئے۔ سب لوگ جو گلی میں موجود تھے ہمارے پاس آئے، عورتیں بھی گھر سے باہر نکل آئیں۔ سب نے کہا یہ گھر چھوڑ دو، یہ آسیب زدہ گھر ہے، یہاں کے آسیب کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا سامان۔ کچھ لوگ ہمارے ساتھ گھر کے اندر دوبارہ گئے تاکہ آگ کو بجھا سکیں، مگر آگ بہت تیز تھی۔ ہم سب نے آگ بجھانے کی پوری کوشش کی مگر ناکام رہے۔ گلی والے ہمیں لے کر گھر سے باہر آ گئے۔ میں وہیں رونے لگ گیا کہ اب کہاں جائیں گے، کہاں رہیں گے، اتنی مشکلات سے گھر ملا تھا۔ تو گلی کے ایک بزرگ بولے کہ بیٹا جان ہے تو جہان ہے، میرے گھر میں ایک کمرہ خالی پڑا ہوا ہے، آپ لوگ پریشان مت ہو، میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ۔ آپ لوگ جب سے یہاں آئے ہو میں تب سے آپ کو نوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ شریف لوگ ہو، آپ کی شرافت دیکھی ہے تبھی آپ کو بول رہا ہوں کہ میرے گھر میں شفٹ ہو جاؤ، ورنہ میں کبھی بھی نہ کہتا۔ ہم دونوں کو بہت آسرا ہوا کہ چلو سکون ہو گیا ہے گھر کی طرف سے۔ ہم نے ان انکل کا بہت شکریہ ادا کیا اور اگلے دن ہم اس عامل کے پاس گئے تو پتہ چلا کہ ان کے گھر میں بھی کل رات کو آگ لگ گئی تھی اور وہ عامل صاحب اسی آگ میں جھلس کر انتقال کر گئے۔ ہم یہ سنتے ہی کانپ اٹھے۔ ہمیں پورا یقین تھا کہ یہ کام انہی جناتوں کا ہے۔ ہم دونوں خوف کے عالم میں واپس گھر آ رہے تھے کہ اچانک گلی کے کونے میں ایک آدمی کھڑا ہوا دکھائی دیا، جس نے اپنا منہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا، آئندہ اس گھر کی طرف غلطی سے بھی مت آنا، ورنہ جو حال اس عالم کا کیا ہے وہی تمہارا بھی ہوگا۔ ہم دونوں نے جیسے ہی یہ سنا ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں جتنا تیز ہو سکتا تھا وہاں سے بھاگے اور گھر پہنچے۔ اس کے بعد ہم جتنے بھی سال اس گلی میں رہے کبھی بھی اس گھر کی طرف نہیں دیکھا، نہ ہی گئے۔ اس گھر کی مرمت بھی انہی خطرناک جناتوں کی وجہ سے نہ ہو سکی اور وہاں کے مالک مکان نے ہمیشہ کے لیے اس کو تالا لگا دیا۔ آج بھی اس گھر کی جلی ہوئی کالی دیواریں وہاں موجود خطرناک جنات کے ہونے کا ثبوت ہیں۔